रहीम साहब, आपका क्या तज्जिया है? अफ़गानिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है या खुदा न खास्ता खाना जंगी और बदअमनी की तरफ? देखें सलीम साहब, अफ़गानिस्तान के बारे में कोई पेशन गोई करना बहुत ही मुश्किल है और 42 साल से ज़्यादा की जंग के बाद ये तवक्को करना, और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 20 साल जब अमेरिका ने कब्ज़ा किया, हमला किया, नेटो के फ़ौजी आए, तो ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर जल्दी अमन बहाल हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे मैदान जंग में, वो तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। यानी जब से ये अमेरिका और तालिबान का मुआहदा हुआ, जब से ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हुए, उसके बाद तो तशद्दुद में इजाफ़ा हो रहा है। हालांकि बातचीत भी हो रही है, अमन मुआहदा भी अमेरिका के साथ हो गया, जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि अभी ये जो इनखला हो रहा है गैर मुल्की फ़ौजों का, उससे तो एक खला पैदा हो रहा है, और उस खला को ज़ाहिर है वही ताकत पुर करेगी जो ज़्यादा उसके पास ताकत होगी, और वो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो वो तो तालिबान नज़र आ रहे हैं। यानी मैदान जंग में लग ये रहा है फ़िलहाल, ख़ास तौर पे जो देही इलाके हैं, दूर अफ्तादा इलाके हैं, वहाँ पे तो तालिबान का पल्ला भारी है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सारे शहरों के ऊपर, सारे जो 35 सूबाई दारुल हुकूमत है, सारे जो उनके बैनुल अक़वामी बॉर्डर है, उसके ऊपर अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल है और उनको इसका दिफा करना है। और तालिबान के हाथ में अभी तक कोई बड़ा शहर नहीं आया। पहले उन्होंने 2 बार कुंदूज के ऊपर कब्ज़ा किया और 1 बार गजनी के ऊपर, लेकिन उनकी फिर पसपाई भी हुई। तो मेरे ख़्याल में लग ये रहा है कि अभी जो अरसा रह गया है इनखला में, अगर पहले नहीं हुआ, अगर 11 सितंबर तक हुआ, तो ये बहुत कम मुद्दत है अमन मुज़ाकरात में कोई कुछ हासिल करने के लिए। बातचीत तो हो रही है वक्तन फ़ौतन, लेकिन बाकायदगी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और दोनों फरीक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुखालिफ फरीक मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। ठीक, रहीम साहब, आपने फरमाया कि दोनों फरीक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब तकरीबन 1 साल होने को है कि कतर में उनकी ये उठक बैठक जारी है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हुई। उनका अभी तक एजेंडे पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ। दोनों फरीक एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता दोनों फरीक़ों की सूरत हाल को या अफ़गानिस्तान के हालात को। आपका अपना तज्ज़िया क्या है? तालिबान रुकावट हैं मामले के आगे बढ़ने में, अफ़गान हुकूमत रुकावट है, या कि कोई तीसरी क़ुव्वत स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है? ठीक है, पहले ये बात तो ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम ये नहीं कह सकते कि एक फरीक जो है वो ज़िम्मेदार है इस तातुल का, ये जो पेशरफ नहीं हो रही। अफ़गान हुकूमत ने भी लचक नहीं दिखाई, तालिबान ने बिल्कुल लचक नहीं दिखाई। तालिबान समझते हैं कि उनका पल्ला भारी है और मैदान जंग में वो पेशरफ कर रहे हैं। अमेरिका ने मेरे ख़्याल में संजीदगी से या भरपूर तरीके से इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं की। जो उसने अभी कुछ महीने पहले अमन तजावीज़ दी, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस, या फिर ये कि उन्होंने कोशिश की कि ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो, उसमें भी मेरे ख़्याल में अमेरिका का किरदार बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब तो वो निकल रहे हैं अपने नुकसानात को कम करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और ये भी नहीं कि जो तारीख दी थी उससे पहले निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बड़ी एक हैरानी की बात है। अगर ज़्यादा अरसा मिलता तो शायद दोनों फरीक दबाव में रहते और वो मुज़ाकरात में कुछ हासिल करने की कोशिश करते। ख़ास ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अफ़गान हुकूमत को हो रहा है, क्योंकि उनका तो सारा दारोमदार जो है वो अमेरिका और उसकी इमदाद के ऊपर। आप देखें ना कि अमरीकी फ़ज़ाइया की कार्रवाइयाँ कम हुई, उनका इनखला शुरू हुआ 1 मई से। उसके बाद ये कहा जा रहा है, तालिबान दावा कर रहे हैं और अक्सर अफ़गान हुकाम उसकी तस्दीक भी करते हैं, और वीडियो भी आ चुकी है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा ज़िली हेडक्वार्टर्स के ऊपर
طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور کچھ شہروں کا بھی وہ محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کوشش ہونی چاہیے تھی، یعنی اتنا ایک بڑا مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی، اب بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مذاکرات ختم نہیں ہوئے، یہ ایک خوشائن بات ہے، ٹھیک ہے پیش رفت نہیں ہوئی، صرف رولز آف پروسیجرز کے اوپر اتفاق ہوا۔ ستمبر کی 12 تاریخ سے پچھلے سال مذاکرات ہو رہے ہیں، ایجنڈے کے اوپر اتفاق نہیں ہوا۔ اب یہ ایجنڈا کون سی بڑی بات ہے کہ کون سے موضوع کے اوپر پہلے بات کرنی ہے، کون سی کے اوپر بعد میں بات کرنی ہے، یعنی بات تو کرنی ہے سارے موضوعات کے اوپر، لیکن اس میں پھر کچھ حاصل کرنا، پیش رفت کرنا، وہ تو مذاکرات میں ہوگا۔ تو یہ آگے پیچھے والی بات جو ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق کوئی لچک نہیں دکھا رہے۔ رحیم اللہ صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا اس ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ نے اپنی اور طالبان کی ڈیل میں جس طرح کوشش کی اور سنجیدگی دکھائی، اس طرح امریکہ اب طالبان اور افغان حکومت کی مفاہمت میں اتنی سنجیدگی نہیں دکھا رہا۔ اس کے کنٹیکسٹ میں ایک کنسپریسی تھیوری یہ جنم لے رہی ہے کہ شاید امریکی خود نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو یا پیچ اپ ہو، اور وہ افغانستان کو خانہ جنگی کے سپرد کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان کے امن سے پاکستان، چین، ایران اور روس وغیرہ استفادہ نہ کر سکے۔ آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ امریکیوں کی یہ خواہش یا یہ سازش ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید جو بائیڈن کا ایک بیان یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام امریکہ کا دفاع کرنا ہے، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں افغانستان کا دفاع کرتا رہوں، اپنی فوج کو نہ نکالوں، یا افغان حکومت یا افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کا کام کروں۔ یعنی وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ان کی انوالومنٹ، وہ ملوث رہیں گے، لیکن وہ بہت کم، آہستہ آہستہ وہ کم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ وہی ایک راستہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سوویت یونین کا تھا۔ وہ افغانستان کی حکومت اور نظام کو بالکل بچانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان لڑتے رہیں گے، ان کو خود فیصلہ کرنے دیں۔ تو میرے خیال میں ان حالات میں تو اشرف غنی کا جو دورہ ہے امریکہ کا، یہ بڑا اہم ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ مزید امداد مانگیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں دنیا کی خاطر 20-21 دہشت گرد تنظیموں سے لڑ رہا ہوں، مجھے امداد دی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی اس کے اوپر بھی بڑے غصے میں ہے کہ یہ اشرف غنی اور عبداللہ کی حکومت یہ چل نہیں رہی، دونوں کے علیحدہ علیحدہ امن کے پلان بنائے ہوئے ہیں، کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، ان کی جو مذاکراتی ٹیم اس کے درمیان اختلافات ہیں، طالبان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو جگہیں جس ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر طالبان نے قبضہ کیا ہے، اہم اس میں جگہ ہے، خان آباد ہے، دولت آباد ہے، اشکمش ہے، اور آج بغلان میں ایک بڑا اہم ضلع انہوں نے قبضہ کیا۔ یہ تو بڑے ہی ویل ڈیفینڈڈ تھے، بڑی فوج تھی۔ ایک جگہ فریاب میں 200 جو ان کے کمانڈو فورسز ہیں ان کی ویڈیو آئی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فضائی جو کور تھا امریکہ کا، ایئر پاور، اگر وہ میسر نہیں ہوگی تو پھر بڑا مشکل ہوگا افغان فوج کے لیے، اور وہ اپنی جان بچائیں گے، ہتھیار ڈالیں گے یا بھاگ جائیں گے۔ پھر اس شہروں کا دفاع کرنا پڑے گا افغان حکومت کو۔ لیکن امریکہ کبھی کبھار حملے کرے گا، وہ مستقل میرے خیال میں فوجی کارروائیاں نہیں کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ یہ ترکی اور یہ پاکستان اور یہ باقی ہمسایہ ملک یہ اس مسئلے کو سنبھالیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، خود اپنی جان بچا رہے ہیں۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، آپ جب اس وقت افغان فوج کو دیکھتے ہیں، افغان حکومت کی حالت کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف طالبان کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان حکومت اور اس کی فورسز وہ اپنا دفاع کر سکے گی خصوصاً کابل کا، یا کہ نہیں نجیب کی حکومت کی بنسبت یہ کمزور ثابت ہوگی؟ دیکھیں سلیم صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھے وہ تقریباً 4 سال ان کی حکومت رہی،
انہوں نے دفاع کیا جلال آباد کے اوپر روسی فوج کے نکلنے کے فوراً بعد مارچ 1989 میں ایک بڑا حملہ ہوا. بے نظیر بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے. مجاہدین جو تھے وہ جلال آباد ایئرپورٹ تک پہنچ چکے تھے. ہم وہاں موجود تھے, میں نے اس کی رپورٹنگ کی تھی. سمر خیل میں ہم تھے اور ہم پہ بمباری بھی ہوئی تھی اس وقت. انہوں نے دفاع کیا, جلال آباد کو بھی بچایا, حالانکہ 2-3 طرف سے حملہ ہوا تھا. ابھی جو اس افغان فوج کی تربیت ناکافی ہے. $80 بلین تقریباً امریکہ نے اور باقی اس کے اتحادیوں نے خرچ کر ڈالے اس فوج کو بنانے میں, تربیت دینے میں, اس کو مسلح کرنے میں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بہت ہی ناکافی ہے. یہ لگتا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ اس معیار کی نہیں ہے جو نجیب اللہ کی فوج تھی. اور پھر یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج ہے اب اس نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں, یعنی مقاصد کیا ہیں. طالبان انتظار کریں گے, اس طرح ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں کہ امریکہ کے پاس گھڑی ہے اور ہمارے پاس وقت ہے. ان کے پاس وقت بہت ہے, وہ انتظار کریں گے غیر ملکی فوج نکل جائے, افغان حکومت آپس میں لڑتی رہے اور یہ مذاکرات بھی چلتے رہیں, چاہے پیش رفت نہ ہو. استنبول کانفرنس میں وہ نہیں جائیں گے اور میرے خیال میں وہ چاہیں گے کہ خود ہی کچھ شہر جو ہیں وہاں پر کوئی ایک اپرائزنگ ہو جائے اور وہاں شہر جو ہے وہ ان کے رحیم اللہ صاحب. لیکن ایک ڈاکٹر اشرف غنی اور ان کی حکومت کے دیگر عہدیدار وہ پاکستان کو الزام دے رہے ہیں, اور ایک تو ان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دوسرا ان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان طالبان کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے ساتھ مفاہمت کرے. حالانکہ دوسری طرف امریکی اپنے ساتھ طالبان کی ڈیل میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور اب بھی پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر رہے ہیں. تو آپ افغان حکومت کے اس الزام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان واقعی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان اور ان کی پیچ اپ ہو؟ اور دوسرا, پاکستان پہ یہ جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, یہ الزام تو پہلے بھی لگا, اب بھی لگا ہے, آئندہ بھی لگے گا. طالبان جب پیش رفت کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے پاکستان کے تعاون سے کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ الزام تو رہے گا. ظاہر ہے ہماری پالیسی اس طرح کی تھی, ہم نے تعاون کیا طالبان کے ساتھ, ان کو پناہ بھی دی ہے, تو یہ تو اس سے تو ہم جان نہیں چھڑا سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں سلیم صافی صاحب کہ کیا ہماری پالیسی پاکستان کی جس طرح بیانات آ رہے ہیں تبدیل نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے یہ نہیں کہا طالبان سے بار بار کہ آپ مذاکرات کریں, جنگ بندی کریں اور سنجیدہ مذاکرات کریں؟ کیا ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اسلامی امارت اسلامی افغانستان, اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کو چھوڑیں؟ ہم نے چین, روس اور امریکہ کے ساتھ مل کر یہ بیان دیا, طالبان اس کے اوپر ناراض بھی ہوئے. کیا یہ امریکہ کا جو ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں ایئر بیسز دیے جائیں, کیا اس کے اوپر طالبان کا سخت رد عمل نہیں آیا؟ پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان ہی سے کہا کہ یہ ایک بڑی غلطی ہوگی اور اس کا خمیازہ اس ملک کو جو ہے وہ دینا ہوگا جو اس طرح کے اڈے دے گا اور جہاں سے افغانستان کے اوپر حملے ہوں گے. کیا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی حکام, آپ بھی ان سے ملتے ہیں, ہم بھی, وہ یہ نہیں کہتے کہ طالبان ہماری بات نہیں مانتے, ہماری نہیں سنتے. دیکھیں طالبان پہلے پاکستان کے اوپر ان کا انحصار یا ڈپینڈنس زیادہ تھی. اب ان کو کافی ایک قسم کے پارٹنرز مل گئے ہیں, ساتھی مل گئے ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں, ان کو دورے کی دعوت دیتے ہیں, ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. روس, چین, آپ دیکھیں ایران, پاکستان, قطر, کئی ملک, اور پھر وہ کئی ملکوں کے دورے کر چکے ہیں. انڈونیشیا بھی گئے اور ازبکستان بھی گئے. ان کو بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا جس کے اوپر افغان حکومت نے تنقید بھی کی ہے. تو میرے خیال میں حالات تبدیل ہو گئے ہیں. ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ 60% طالبان رہبری شورا کے اراکین جو ہیں وہ اس وقت قطر میں ہیں. اب جو وہ قطر میں ہے تو ان کے اوپر پاکستانی دباؤ بھی کم ہو گیا ہے. جو لوگ یہاں پر ہیں ابھی تک ظاہر ہے ان کے اوپر دباؤ تو پاکستان کا ہے,
لیکن میں یہ بار بار کہتا ہوں سلیم صافی صاحب کہ طالبان یہ جنگ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ یہ جنگ، یہ قربانی اپنے مفاد کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ افغان ہیں۔ جب بھی وہ حکومت میں آئے، اور جب وہ آئے تھے تقریباً 6 سال کے لیے، انہوں نے افغانستان کے مفادات کی بات کی تھی اور پاکستان کی کئی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن ملا صاحب، یہ ہمیں ساتھ ہمارے یہ جو حکومتی عہدیدار ہے یا ذمہ داران ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر طالبان بزور قوت افغانستان پہ قابض ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ طالبان کا اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور وہ بندوق کی زور پہ افغانستان پہ قابض ہوتے ہیں تو کس طرح وہ پاکستان کے مفادات کے منافی ہوگا؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا، 1996 میں کابل کے اوپر قبضہ کیا، اور تقریباً 90% افغانستان کے اوپر بالآخر ان کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ جنگ ختم ہوئی؟ کہ طالبان کی حکومت کو 3 ملکوں کے علاوہ کسی اور نے تسلیم کیا؟ کیا غیر ملکی امداد افغانستان کے لیے اس میں اضافہ ہوا یا وہ کم ہو گئی؟ وہی صورتحال پھر ہوگی، اس سے بھی بدتر ہوگی۔ پہلے تو پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے تسلیم کیا تھا طالبان کی حکومت کو، اس بار پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزور قوت قبضہ کریں گے تو ان کے مخالفین ہیں، ان کے پاس پہلے بھی ملیشیا تھی، اب بھی وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، اپنے ملیشیا کو، اپنے ہتھیار نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار چھپائے ہوئے تھے، پرانے ہتھیار، بیکار ہتھیار انہوں نے دے دیے تھے۔ جاپان کا ایک منصوبہ تھا، جاپان نے خوب پیسہ لگایا کہ یہ ہتھیار جمع کرائیں، لوگوں نے پیسے لے لیے لیکن وہ بیکار ہتھیار ان کے حوالے کر دیے۔ بڑے ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں، تو وہ بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی جنگ کریں گے اور ان کو بآسانی غیر ملکی امداد ملے گی۔ کئی ملک ان کو امداد دیں گے، انڈیا بھی دے گا اور بھی کئی ملک ان کو امداد دیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہو جائے گی، طالبان مکمل افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، امن قائم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ طالبان بھی اس بات کو مانتے ہیں، پرائیویٹلی مانتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے۔ پرائیویٹلی شخصی طور پر جب بات کرتے ہیں، اور میں کئی بار قطر بھی گیا، ملا برادر سے بھی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ اگر ہم بزور قوت قبضہ کریں گے تو امن قائم نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخر حد تک جائیں گے، بات چیت اس وقت تک کریں گے جب تک دوسرا فریق بات چیت کرنے پہ تیار ہوگا، اور اگر وہ لچک دکھائیں گے اور ہم بھی لچک دکھائیں گے، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے، اور واقعی کیا طالبان کا جو سیاسی کمیشن ہے قطر میں، جو ان کے سیاسی لوگ ہیں، جو ان کی شورا ہے، جو کہ کمانڈر تو نہیں ہے، کیا ان کی رائے اور جو ان کے فوجی کمانڈر ہیں اور جنگجو ہیں جو لڑ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ان میں کوئی زیادہ ہم آہنگی ہے اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ وہ جو کمانڈر ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بآسانی قبضہ کر لیں گے۔